अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और जिस तरह हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक दिन पहले की जो न्यूज़ डेवलपमेंट्स होती हैं उन पर रोशनी डालते हैं, नज़र डालते हैं और साथ साथ अखबारात क्या कहते हैं, आज की जो शह सुर्खियाँ हैं वो क्या कहती हैं, इसको भी नज़र डालेंगे। साथ साथ ही रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रोज़ा भी रखते हैं हम सब, लेकिन ब्लड प्रेशर और एस्थमा दो ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं। डेफिनेटली रोज़े की हालत में इनको किस तरह मैनेज किया जाए, ब्लड प्रेशर को किस तरह नॉर्मल रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए, और अगर एस्थमेटिक पेशेंट है तो वो सांस की जो बहाली का सिलसिला है या सांस की जो रवानी का सिलसिला है इसे किस तरह कंट्रोल किया जाए, ये भी आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा आखिरी सेगमेंट होगा हुकूकुल इबाद और इंसानियत पर, क्योंकि ज़ाहिर है ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान ये हम पर फ़र्ज़ होता है कि हम इंसानों की खिदमत करें, अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे प्यार करें और शफ़क़त बरतें। बहरहाल जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की जो टॉप स्टोरी है वो हमने देखा कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है और सस्ता आटा फ़राहम किया जा रहा है आवाम को। 3 थैले आवाम जो है वो इस महीने से अब एक शख्स जो है मुस्तफ़ीद हो सकता है। मुस्तहिक लोग जो हैं वो आ भी रहे हैं सामने और फ़ायदा उठा रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और इससे पहले हमने देखा माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि सस्ता आटा तकसीम, इनफैक्ट मुफ्त आटा तकसीम कर दिया जाए आवाम में। और ये जो मुफ्त आटा है डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि जिस सिचुएशन से आवाम गुजर रही थी उसे इस रिलीफ की बहुत ज़रूरत थी ख़ास तौर पर। अब देखते हैं जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं पीएम साहब की जानिब से कि इस पूरे अमल को, मुफ्त आटे की जो तकसीम है, इसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और साथ साथ इसे यकीनी बनाया जाए कि कोई भी खाली हाथ वहाँ से ना लौटे। ये महीना ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ताला की जो बरक़ात हैं, तजल्लियात हैं, उसके दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और ख़ास तौर पर हम पर भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम अपने साथ साथ जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन्हें सपोर्ट करें भरपूर अंदाज से। और जिस तरह हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है इसे भी सराहा जाए, यकीनन ये काबिल सताइश अमल है। बहरहाल जी, मूविंग ऑन टू आर न्यूज़पेपर्स, आज के अखबारात क्या कहते हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। और आज की जो टॉप स्टोरी, टॉप लीड है हमने जो सिलेक्ट की, जिसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेर मोहम्मद खावर साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर कैसे हैं आप? वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज की जो उर्दू हेडलाइंस हैं वो कुछ इस तरह की हैं। गवर्नर सिंध कहते हैं जी होशरुबा महंगाई, लगता है खौफ खुदा ख़त्म हो गया है, इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा कहना है कि जी गवर्नर सिंध साहब का कि जिस तरह हुकूमत कंट्रोल कर रही है, चाहे वो हुकूमत सिंध हो, हुकूमत पंजाब हो या फिर वफाकी हुकूमत हो, हम सब जगह का जिक्र करें, बहुत कोशिशें की जा रही हैं, आटा तकसीम किया जा रहा है मुफ्त इंसानों में, लोगों में। उसके साथ साथ पेट्रोल की भी अब हम देख रहे हैं कि सस्ता पेट्रोल भी अवेलेबल होगा। आपको नहीं लगता कि रमज़ान आते ही कुछ हम लोगों में भी ये टेंडेंसी बढ़ जाती है कि हम कीमतें बढ़ा देते हैं और उसके बाद मुनाफाखोरी बढ़ जाती है? उमेर, जब तक हम ये खौफ खुदा अपने महसूस नहीं करेंगे, अपने अंदर में फील नहीं करेंगे, तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। कराची के शहर के व्यापारियों का ये एक ट्रेंड है जी कि जैसे ही रमज़ान शरीफ आता है वो पहले अशरे में 10 दिन असर के बाद मार्केटें बंद कर देते हैं। ठीक है जी जी। और रमज़ान का पहला जुम्मा भी बंद होता है और पहला इतवार भी मार्केटें बंद होती हैं जी जी। उसके बाद फिर रात गए तक मार्केटें खुली होती हैं। उन्होंने 10 दिनों में तरावियाँ पढ़ ली होती हैं, ख़त्म कर लिया होता है और फिर आकर के लूट मार का बाज़ार गर्म कर रहे होते हैं। बहुत अफसोस, दुख और हैरत की बात है कि हम अपने आप पाकिस्तान में जिस तरीके के साथ गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है, दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती जी। उम्रे पे जितने लोग जाते हैं उनकी नज़ीर नहीं मिलती। मुहर्रम और अरबईन में करबला कितने लोग जाते हैं पाकिस्तान से, उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती जी। लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है, जिसके लिए ये है कि अगर आप एक नेकी करते हैं तो 70 गुना से भी ज़ायद उसका सवाब आपको मिलता है। कोई आलिम साहब फरमा रहे थे कि दूसरे माह में, किसी भी माह में आप कुरान शरीफ ख़त्म निकालें तो ख़त्म का सवाब मिलता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक इतना मुतबरक महीना है कि एक आयत के बदले में आपको ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है जी।
ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے کے ساتھ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پکڑ بھی اتنی سخت ہے، یعنی ایک گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی آپ کو 70 گناہ سے زیادہ ہو جائے گا۔ آپ ہر مہینے میں تو سیل لگاتے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں۔ رمضان سے ایک دن پہلے 25 روپے ٹماٹر مارکیٹ میں مل رہا تھا، رمضان آنے کے بعد 100 روپے سے زیادہ۔ یار یہ کہاں کی یہ فضیلت ہے؟ اچھا شیخ صاحب، یہی بات اب میں اسی پہ سوال کروں گا۔ ظاہر ہے جب پوچھا جاتا ہے نا ان سارے لوگوں سے، منافع خوروں سے یا پھر دکانداروں سے، تو وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے مال مہنگا مل رہا ہے، ہم کیا کریں؟ یہ ایک لائن مخصوص لائن ہے۔ دیکھیے پیچھے سے جو ہاری بیچارہ، جو کاشتکار، جو کسان سبزی پیدا کرتا ہے، پھل فروٹ پیدا کرتا ہے، تیل کے دام اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ جب 2-2, 3-3, 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کراچی پہنچتا ہے تو منڈی والے اس کو اتنا بھاؤ بھی نہیں دیتے ہیں کہ اس کی چیزیں تو گئی بھاڑ میں، ان کا تیل کے پیسے، جو کرائے کے پیسے ہیں، وہ بھی اس بیچارے کے نہیں بچتے۔ اور یہ وہاں سے جو مڈل مین ہے، یہ جو وہاں سے اٹھا کر کے سامان یہاں پر ہماری کھال اتار رہے ہوتے ہیں رمضان المہینے کا۔ یعنی دیکھیے نا دنیا میں اور بھی فیسٹیول ہوتے ہیں دنیا میں، بالکل ہوتے ہیں، تو ان مواقع پر ان کے اپنے تہوار جو ان کے جو اپنے تہوار ہوتے ہیں وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں تاکہ تمام کے تمام افراد ان میں آئیں اور شریک ہوں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیگر ممالک میں جیسے آپ نے ذکر کیا 45% آف، 50% آف، 75% آف تک بھی ہم نے دیکھا۔ رمضان سے پہلے ایک تصویر جو وائرل ہوئی ہے بہت زیادہ، موصل شہر ہے عراق کا، وہ دکاندار جو ہے وہ ان کے جو قرض دار ہیں، ان کے جو کھاتے ہیں رجسٹر کو آگ لگا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانیاں کرے گا، تو میں اپنے کسٹمر کے ساتھ کیوں نہ کروں۔ اور کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس ادھار تھی وہ زیرو ہو گئی، نئے سرے کے ساتھ مجھ سے آ کر کے ادھار لیں۔ دیکھیے نا اس جذبے کی ضرورت ہے، یہاں پر بھی یہ جذبہ ہے، لیکن ہمارے قوم میں بھی یار ساری ٹو سے صبر نہیں ہے۔ یہاں پر جو 2 واقعات ہوئے ان 2 دنوں میں، انہوں نے بہت زیادہ رنجیدہ کیا ہے۔ حسن اسکوائر پر 5 روپے فی کلو کے حساب سے آٹا دینے آئے ہیں، آٹا لوٹ لیا گیا۔ 10 روپے پر کے جی آپ کو فروٹ کے بیگ بنا کر کے، تھیلے بنا کر کے دیے جا رہے ہیں، اس کیمپ پر حملہ کر دیا اور وہ سارے لوٹ۔ بھائی یہ دیکھیے جو آدمی آ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، ان کو ویلکم کریں، بلکہ نہ کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے۔ وہی لوگ آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ترکیہ میں گئے زلزلے میں تو وہاں پر جو ہمارے ساتھ سامان کے ٹرک ہوتے تھے، لوگ خود بخود لائن بنا لیتے تھے، جہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے وہ لیتے رہے۔ یہ تو ہمیں تھوڑا صبر، پیشنٹ اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے۔ اچھا صبر سے میں ایک سوال کروں گا، صبر آپ نے ذکر کیا کہ جی صبر ہونا بہت ضروری بھی ہے۔ اگر عوام کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر کوئی چیز مہنگی ہے تو اسے نہ خریدا جائے۔ اب انسان جائے تو کدھر جائے؟ اگر 3 دن انڈا نہیں کھائیں گے، 3 دن دودھ نہیں پئیں گے، 3 دن فروٹ نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ اور میں ایک بات اس کا اپریسیشن دوں گورنر سندھ کو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے جو کبھی کسی نے نہیں کیا ہے، وہ یہ کہ 1 رمضان سے لے کر کے چاند رات تک روزانہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس کا جی چاہے سندھ کے کسی بھی شہر کا واسی ہو یا کراچی میں رہنے والا کوئی بھی پاکستانی ہو، وہاں جا کر کے افطار کر سکتا ہے۔ گورنر صاحب خود لوگوں کے ساتھ افطاری بھی کر رہے ہیں اور ڈنر بھی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے جو دوسرے گورنر صاحبان یا وزراء اعلیٰ صاحبان ہیں ان کو بھی گورنر کی تقلید کرنی چاہیے، کیونکہ جو گورنر ہاؤس کے دروازے عام طور پر بڑے لوگوں کے لیے کھولتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر ایک کے لیے کھول دیے ہیں، خواہ غریب ہو امیر ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل ٹھیک سر، پوائنٹ ویل نوٹڈ۔ اچھا اب اگر آئیں، ایک اور بہت اہم ٹاپک ہے سینسس، مردم شماری، اور ہم نے دیکھا جس طرح حکومت نے انیشیٹو لیا کہ جی عوام کو پھر سے کاؤنٹ کیا جائے۔ بہت سی کنٹروورسیز بھی تھی ماضی میں، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز یعنی اپوزیشن بھی کہتی رہی۔ اب حکومت کرنا چاہتی ہے اس چیز کو کہ دوبارہ کاؤنٹ کیا جائے تاکہ جو رائٹس ہیں پبلک کے وہ ڈیو رائٹس ان کو ملے، کیونکہ ظاہر ہے جب تک نمبر سامنے نہیں آئیں گے پتہ نہیں چلے گا کس ایریا میں کتنے رہائشی رہتے ہیں، کہاں پہ کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اب سینسس کو لگ بھگ 14 کروڑ عوام کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے۔
لیکن پھر بھی یہ بہت مشکل عمل ہے کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی معاشی صورتحال سے بالکل آپ وجہ فرماتے ہیں. سندھ حکومت اس پر پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب بھی کر چکے ہیں, شرجیل انعام میمن صاحب بھی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی کر چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گزشتہ بارشیں اور سیلاب جس طریقے سے آیا ہے تو سندھ میں کئی سو دیہات صفر ہستی سے مٹ گئے. اب گھر رہے نہیں تو گھر شماری کیسی ہوگی, اور وہ لوگ جن حالات میں رہ رہے ہیں کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. اچھا, بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں نادرا کو اتنا فیسلیٹیٹ کر دینا چاہیے. ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان کے پاس آ جاتا ہے. ساری رجسٹریشن کا جو سلسلہ ہے نا, اس کو ایسا آٹومیٹیکلی کرا دیا جائے تاکہ جب بھی جس دن ہم چاہیں کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے تو ہمارے اوپر وہ فگر ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور یہ جس طریقے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں نا, یہ مینول طریقے یہ ختم ہونے چاہیے. اور یہ جو موبائل کا جو طریقہ, میں نے خود جو ہے, ہمارے کوئی نہیں آیا تو میں نے خود جو ہے موبائل پہ کیا, لیکن یہ بہت تکلیف دہ ہے, پیچیدہ ہے, ٹائم لینے والا وقت ہے. لہذا جس طریقے سے آپ کی جو صوبائی حکومتیں کہہ رہی ہیں, وفاق کو سوچنا چاہیے. اور اگر یہ تھوڑے عرصے کے لیے مردم شماری ملتوی ہو بھی جاتی ہے نا, تو اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا. صحیح, رائٹ. اچھا سر, موونگ آن ٹو کرنٹ سچویشن, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پی ایم صاحب نے انیشیٹو لیا ہے مفت آٹے کا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے مزید ٹرانسپیرنٹ بھی بنایا جا رہا ہے. سارا دن آج کل وہ اسی چیز میں گزار رہے ہیں کہ خاص طور پر رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں عوام کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے, ٹور بھی کر رہے ہیں جگہ جگہ کا, اس کے بعد اچانک بھی پہنچ رہے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ کیا وہ سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہے اس جگہ کا یا نہیں ہے. اس پورے عمل میں ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا کہ جس طرح حکومت نے پچھلی حکومت سے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تھی, اور پھر اس کے بعد جو معاشی چیلنجز تھے سامنے, آپ کو لگتا ہے کہ اب الحمدللہ بحیثیت قوم کچھ بہتر ٹریک پہ اب چڑھ چکے ہیں؟ گزشتہ بدھ کے دن ہماری پرائم منسٹر صاحب سے پی ایم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی. زبردست. اور یہ سی پی این ای کاؤنسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز کا ڈیلیگیشن تھا, اور یہ ملاقات تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک جاری رہی تھی. وزیر اعظم صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے کھل کر کے جو ان کی دل کی باتیں تھیں وہ انہوں نے کی, صحیح, جو کرنی نہیں بھی چاہیے تھیں تو انہوں نے کی, اور اپنی پوزیشن, حکومت کی پوزیشن, مہنگائی, ان ساری باتوں کا انہوں نے تذکرہ کیا. اور انہیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ تھا کہ یہ جو مہنگائی کی نئی لہر آئی ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر نچلا طبقہ ہوا ہے, غریب طبقہ ہوا ہے, اور وہ بار بار کہہ بھی چکے ہیں, عام شہری جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جو لوگ ہیں وہ ہوئے ہیں. وہ اس پر زیادہ جو ہے وہ پریشانی میں ہم نے ان کو دیکھا, محسوس کیا, اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ کوئی اس قسم کے اقدامات لینے جا رہے ہیں. یہ بات پریس میں بعد میں آئی, میڈیا پہ بعد میں آئی کہ موٹر سائیکل والوں کو سستا تیل دیں گے, لیکن انہوں نے پہلے یہ ہمیں بتا دیا تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی میکنزم پہ غور کر رہے ہیں کہ جو غریب ہے, جو صارف ہے, اس کو سستا پیٹرول ملے. اور انہیں اس بات پر بھی تشویش تھی, لوگوں نے اصرار کیا کہ بھائی آپ ایران سے تعلقات بنائیں, ایران سے تیل لیں, وہاں پر 22 روپے فی لیٹر تیل مل رہا ہے, اور وہ لوگ اپنی یلو کیب کو 11 روپے میں دے رہے ہیں. ہمارے پاس ایران سے تیل سمگل ہو کر آ بھی رہا ہے, لیکن اس کو قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا. وزیر اعظم صاحب اس بات پر تھے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں, لیکن عالمی پابندیاں کچھ اس قسم کی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, ہمارا غریب آدمی پس رہا ہے. اور وہ اس بات پر اور زیادہ پریشان دکھائی دیے کہ مزید سختیاں آنے والی ہیں عالمی پابندیوں کی وجہ سے. وہ کیونکہ اپنے نہ تو گیس لا سکتے ہیں ایران سے, نہ تیل لا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انہوں نے جو فی فرد 30 کلو آٹا رمضان المبارک میں دینے کی بات کی ہے, یہ بہت ہی اچھا ایک اقدام ہے. اور یہ تو وزیر اعظم نے کیا ہے, یہ صوبائی حکومتوں کو کرنا چاہیے, اور اہل ثروت حضرات کو کرنا چاہیے. ویسے بھی یار ایک حد کے بعد پیسہ آپ کے کسی بھی کام کا نہیں ہے, نہیں رہتا. صحیح بات, آپ قبر میں جا رہے ہیں. میں نے آج تک ایک بھی آدمی ایسا نہیں دیکھا یا سنا ہو
جس کا کوئی باپ مر گیا ہو, بھائی مر گیا ہو, ایون بیٹا مر گیا ہو, کہ اس نے ایک رات اس کے ساتھ قبر پر جا کر کے قبرستان میں گزاری ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جی جی. جو آپ یہاں سے حضرت علی نے کہا کہ دولت وہ ہے جو آپ اپنے پہ خرچ کریں یا اللہ کی راہ میں خرچ. بالکل صحیح. اس کے علاوہ دولت اور کوئی تصرف نہیں ہے. جی جی. تو جس طریقے کے ساتھ یہ مہنگائی ہمارے بیپاری کر رہے ہیں, ان کو خوف خدا لانا چاہیے اپنے دلوں میں, اپنی عبادات کی قبولیت میں. آپ اتنی مہنگائی کر کے 1 روپے والی چیز آپ 10 روپے میں بیچ کر کے اور پھر آپ تراویح پڑھ کر کے کہیں کہ رب العالمین مجھے بخش دے گا, تو ایسی بات نہیں ہے. صحیح صحیح لوگوں کے ساتھ. اچھا سر, کل اس اسنا میں ظاہر ہے حکومت موسمی تبدیلیوں پر بھی بہت کام کر رہی ہے. ہم نے دیکھا جس طرح شہری رحمان صاحبہ بھی بار بار یہ کہتی نہیں ہیں اور کہہ بھی رہی ہیں کہ جی ہمیں خود بھی بحیثیت قوم اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آ رہا ہے. اب کل پی ایم صاحب نے ذکر کیا اور کل ہم نے ارتھ آور بھی منایا پاکستان میں, تاکہ جو انرجی کا کرائسس ہے اس کی طرف بھی اویئرنیس کریٹ کی جا سکے عوام کی. کیا لگتا ہے ہم بحیثیت قوم کن فیکٹرز کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں, آپ سورج سے انرجی لے سکتے ہیں جی, آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. غریبوں کو مفت میں آپ جو ہے سولر پلیٹس لگوا کے دیں. اس طریقے کے کوئی پروجیکٹ لے کر کے آئیں سامنے. اور یہ بڑی باتیں اب ختم ہو گئی ہیں کہ بڑے ڈیم نہیں بنے دیں گے, انرجی نہیں ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ساری چیزوں کی طرف جانا پڑے گا. اور سب سے بڑا کام جو ہے حکومت کو وہ یہ کرنا چاہیے, جس طریقے سے کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے تو ہمارا پاکستان جو ہے زرعی ملک ہے, تو ہمیں فصلیں بھی چینج کرنی پڑیں گی. صحیح. پہلے جہاں پر چاول ہوتا تھا اب وہاں پر چاول سے زیادہ اچھی گندم ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی. جہاں پر گندم ہوتی تھی وہاں اب چاول بھی ہونے لگا ہے, یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو ہمارے جو پھل باہر سے لاتے ہیں اب وہ پاکستان میں اگنے لگے ہیں. آپ کو ایک حیرتناک بات کہوں, یہ جو پٹاٹو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور بہت یوز کرتے ہیں, یہ بنیادی طور پر پاکستان کا فصل نہیں ہے, یہ امریکہ سے آیا. جب امریکہ سے آیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کھانا حرام ہے کیونکہ یہ باہر کا ہے. تو اب دیکھیں کتنا پٹاٹو, اور خاص طور پر گلگت بلتستان میں جائیں کتنا بڑا ہوتا ہے, 2-2 2.5 کلو کا ایک پٹاٹو ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اپنے جو یہ چیزیں ہیں, شیری رحمان صاحبہ نے وہ اچھی جرنلسٹ رہی ہیں, ہیرالڈ کی ایڈیٹر, بہت زیادہ ان معاملات پہ نظر رکھتی ہیں. لیکن ان کو میں گزارش کروں گا کہ صرف یہ بات کی حد تک نہیں بلکہ آپ کا جو محکمہ زراعت ہے اس کو امپاور کریں اور ان کو فیلڈ میں ان کے افسران کو بھیجیں, کاشتکاروں کے ساتھ رابطے کریں, اپنی فصلیں بڑھائیں. آپ کے پاس اتنا سی سائڈ ہے یار, یہاں پر آپ ناریل نہیں لگاتے, کیوں نہیں لگاتے؟ ناریل لگائیں اور سورج مکھی لگائیں اور اس قسم کی چیزیں لگائیں کہ یہ جو آپ کے پاس جو مہنگائی ہے اس کا کچھ توڑ تو نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, پوائنٹ ویل ٹیکن سر. 300 کلومیٹر سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ ساحل سمندر, کوسٹل ایریا ہے. تو کوسٹل ایریا پہ آپ یہ ویسے بیابان پڑا ہوا ہے, نہ تو وہاں پر آپ بیچ بنا رہے ہیں اور نہ ہی پر وہاں پر آپ اس قسم کے درخت لگا رہے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر, پوائنٹ ویل ٹیکن سر. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تشیر محمد خاور صاحب, بہت شکریہ. اور یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بہت ایک اہم ٹاپک ہے جسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور خاص طور پر وہ افراد جو بلڈ پریشر اور استھما کی تکلیف میں مبتلا ہیں وہ کس طرح اس مہینے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی ڈائٹ کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں, اسے ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ, محفوظ سفر. ہم ریاست کے بارے میں سودے بازی نہیں کرتے. سودے بازی کے لیے آنے والے شخص کو ہم بازار میں فروخت کر دیتے ہیں. کیا یہ منصوبہ کامیاب ہوگا؟ نہیں جانتا, خطرہ بہت ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے ہم. عبدالحمید بہت چالاک ہے. روتشچائلڈ عبدالحمید کو تخت سے ہٹائیں گے اور میں حرم کو ختم کر دوں گی ہمیشہ کے لیے. جو لوگ دل سے ریاست کے وفادار ہیں وہ اپنی غلطی سے باز آ جائیں. تمہارے یہ فیصلے تاریخ میں بدترین خرابیاں لائیں گے.
मुझे खलील खालिद जिंदा चाहिए। हम अपने खून से इस खानदान को तबाह कर देंगे। पर्दे के पीछे एक नया खेल शुरू हो गया है पाशा। हमारी सौदेबाजी जल्दी होगी। क्या उन्हें दस्तावेजात दे देंगे हम? दस्तावेजात शाया कर दें। इस खबर से महल में एक बड़ा सलसला आएगा। आप जानती हैं कि आपने अपने साथ और हमारे खानदान के साथ क्या कर दिया है? हम जानते हैं कि ये आपका खेल है। जान सकती हूँ कि कौन है मुझे? कसूरवार ज़ैनब है। उन्हें इसकी सख्त सजा दी जाएगी। आपसे ये किसने करवाया? ब्रेक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, हर शख्स चाहता है कि रोज़ा रखे, लेकिन जो बीमार अफराद हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर एस्थमेटिक है, वो किस तरह इस पूरे महीने में अपने रोज़े भी रख लें बखूबी अंदाज से, और फिर अपनी जो ये बीमारियां हैं या फिर जो पेचीदगियाँ हैं इन्हें किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो साइलेंटली आपको डैमेज करता रहता है बॉडी के अंदर। हमें कभी कभी नहीं भी पता चलता, हम चाहते हैं जी हम नॉर्मल रहें, लेकिन कभी कोई डिप्रेशन या टेंशन या कोई ऐसी बात सुन लेते हैं जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है हमारा, और हमें खुद मालूम नहीं होता कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। बहरहाल जी, इसे मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, अफराद हैं जिन्हें अस्थमा है, उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता है कि सांस की जो रवानी है उसे किस तरह बैलेंस रखा जाए, ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में। तो आज डिस्कस कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रिफत कमर साहिबा ने। आप फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि रोज़ा रखना है, लेकिन जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर ख़ास तौर पर हमें नहीं पता चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर अप है या डाउन है या फिर नॉर्मल है भी नहीं। थोड़ा सा सर में दर्द हो गया तो कभी कभी लगता है कि जी ब्लड प्रेशर हो रहा है, लेकिन इसे किस तरह कंट्रोल किया जाए रोज़े की हालत में, खास तौर पर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए हमारे साथ ऑब्वियसली इसमें एक वो केस जो पूरी तरह से डायग्नोज नहीं है जी। अगर हम उनकी बात करें, जो डायग्नोज्ड हैं उनको पता है अपनी फ्लक्चुएशन का, उनकी मेडिकेशन चल रही होती है तो उनका एक रूटीन सेट होता है। जो डायग्नोज केसेस नहीं हैं उनके मामले में यही चीज़ है कि वो एक तो अपनी सिम्टम्स पे बहुत ज़्यादा गौर रखें। ठीक है। किस वक्त सर का दर्द, उनकी जो है ना सर के दर्द के साथ चक्कर आना बहुत कॉमन सिम्टम है। ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाता है तो उसमें कपकपाहट शुरू हो जाती है। जिस्म सुन होना शुरू हो जाता है, जिस्म में थकावट सी आना शुरू हो जाती है, मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर चक्कर आना बहुत कॉमन सिम्टम होता है, जिसमें लिथार्जी, एक अजीब किस्म की जिस्म टूटना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। ऐसा भी फील होता है ना, आप एनर्जी बहुत लो फील कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा और ही उसके है। बाद जब आप कभी स्टेयरकेस क्लाइंब कर लें, सीढ़ियाँ चढ़ जाएं, या फिर आपका सांस बहुत फूलने लगता है, सांस बहुत फूलने लग जाता है, आंखों के आगे थोड़ा अंधेरा आ जाता है, आपको ऐसा लगता है जिस्म साथ छोड़ रहा है आपका। तो ये कुछ चंद एक सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर कोई ना कोई उतार चढ़ाव के थ्रू गुजर रहा है, या तो बहुत लो हो रहा है ये बहुत हाई की तरफ जा रहा है। इसमें सबसे पहली चीज़ हमने डाइट का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि देखिए साल का 11 महीना तो हमारा गुजर जाता है, लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक रमज़ान का महीना है ना, सबसे ज़्यादा बदपरहेज़ी, सबसे ज़्यादा लापरवाही, बिल्कुल ओवर इंटेलिजेंस हो जाती है। खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता हमारा, और अगर कोई टाइम टेबल हम फिक्स कर लें तो खाने की अज्जा हमारी बहुत मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है। थोड़ा कल्चरल भी है, बिल्कुल, रूटीन में हम इस तरह की चीज़ें शायद नहीं खाते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें बहुत ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन से बहुत ज़्यादा आउट ना हो जाए, क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी, एक जिस्म होता है, उसको एक आदत होती है अपनी रूटीन की, उसको पता है जिस्म को कि इस वक्त मेरे अंदर ये चीज़ आ रही है, इस वक्त मेरे अंदर ये चीज़ आ रही है, जिस्म उससे अडेप्ट कर लेता है। ठीक है। एकदम से एक रूटीन चेंज हो रही है, सोने की रूटीन चेंज हो रही है, वर्क आवर्स की, इनटेक की रूटीन चेंज हो रही है, पानी कम लिया जा रहा है, सारी सी बात है, 12-13 घंटा तो रोज़ा है हमारा, पानी कोई नहीं आ रहा जिस्म में। तो जब ये एकदम से रूटीन चेंज होती है तो बॉडी जो है ना थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाती है, और फर्स्ट फ्यू डेज स्पेशली जिन लोगों की ब्लड प्रेशर के हैं प्रॉब्लम्स, वो बहुत फ्लक्चुएशन फेस करते हैं, या तो उनका बहुत ज़्यादा शूट अप होना शुरू हो जाता है, या अगर वो लोअर साइड पे रहे होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि डाइट का उन्होंने टाइम कंपोजिशन नहीं बैलेंस की भी बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें इस्तेमाल करके हम यूजुअली सहर या इफ्तार में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रहा जाए, मतलब वो डिस्टर्ब भी ना हो
اور پھر اگر آپ کرونک بلڈ پریشر پیشنٹ ہیں، یعنی آپ کو کوئی بھی چیز لینے سے یا کھانے سے یا پینے سے یا پھر اس طرح کی چیز انٹیک سے بھی، یا آپ ذرا سی بھی ہائپر ٹینشن جائیں، اس میں جائیں، ٹینشن میں جائیں، ڈپریشن میں جائیں، تو آپ کا ایک دم سے بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے. کس طرح اسے ہم بیلنس رکھ سکتے ہیں؟ اس کا دیکھیں بہترین چیز جو ہمارے رمضان میں مین کاز ہے نا، وہ ہے فرائیڈ فوڈ کا انٹیک. ہم دیسی لوگ سموسے، پکوڑے اور یہ ساری چیزیں، اور صبح صبح پراٹھے، جی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ روغن کھائیں گے تو وہ پیٹ میں زیادہ دیر رہے گا، جو کہ ایک حد تک صحیح ہے لیکن ایک حد تک آپ کی صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اوور انٹیک ہو جاتا ہے. آئیڈیا یہ ہونا چاہیے کہ ہاں آپ ایک ہیلدی سحری کھائیں. ہیلدی سحری کا مطلب یہ کہ 2-3 چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس رکھیں. ایک بلکی ڈائٹ نہ رکھیں، ایک ہیوی سالن یا ایک ہیوی نان کا ٹکڑا نہ رکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھیں. ایک سالن رکھیں، اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا روغنی ہے وہ کسی وجہ سے، بیف مٹن کی وجہ سے، تو آپ روٹی کو ہلکا کر لیں. روٹی میں آپ بٹر وغیرہ مت لگائیں، اس کو آپ نارمل روٹی پکا کے کھائیں. ساتھ میں صبح آپ عادت رکھیں تھوڑا فروٹس وغیرہ کھانے کی. ہمارے یہاں کامنلی کھجور کھایا جاتا ہے، بہت اچھی ہیبٹ ہے. لسی کی ہیبٹ رکھیں، بہت ہیلدی چیز ہے، ایک اچھی کیلورک انٹیک ہے آپ کی، اور وہ شوگر کو ڈسٹرب نہیں کرتا. ہلکی میٹھی لسی ہو یا ہلکی نمکین لسی ہو، جو آپ کا ٹیسٹ پریفرنس ہو. اس طرح کی 2-3 کمپوننٹس آپ کی سحری کا ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے. دل بھی بھرے گا، پیٹ بھی بھرے گا، اور سارا دن حشاش پشاش بھی گزرے گا، ہائیڈریٹ بھی رہیں گے آپ. بالکل ایبسلیٹلی. اچھا، اگر روزے کی حالت میں بلڈ پریشر فلکچویٹ کرتا ہے، لو ہو جاتا ہے تو کیا کریں، ہائی ہو جاتا ہے تو کیا کریں؟ دیکھیں دونوں صورتوں میں یو نیڈ میڈیکل ہیلپ. اس میں آپ جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے ہمارا شرعی دین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر طبیعت ناساز ہو جائے اس قدر کہ آپ سے قابو میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، آپ جا کے، آپ کے پاس اگر گھر میں ہے بیرومیٹر، آپ اس سے چیک کروائیں. نہیں تو آپ ہاسپٹل میں جا کے اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں. اور واقعی اگر وہ کم آتا ہے، اس وقت میرے خیال سے انٹیک فوراً لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ بلڈ پریشر لو ہوتا جائے گا، آپ کا ہارٹ بند ہو جائے گا. سملرلی اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ جاتا ہے، دماغ کے تناؤ پڑتا ہے، دماغ کی جو شریانیں ہیں وہ تیز بلڈ پریشر نہیں برداشت کرتی، وہاں اثر ہوتا ہے، اس کے بعد سیدھا ہارٹ پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا ہارٹ اگر کسی دباؤ میں آئے گا، وہ بہت لیتھل چیز ہے، وہ بہت جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسے وہاں پہ آسرا نہ کریں. میرے خیال سے اس وقت آپ کو یہ کرنا ہوگا، اگر ہائی بلڈ پریشر ہے فوراً آپ میڈیکل ایمرجنسی میں جائیں. وی ہیو سم ویری گڈ میڈیسنس جو اسی وقت آپ کو یا تو انجیکٹ کی جائیں یا زبان کے نیچے رکھی جائیں، بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، ایک تاثر ہے کہ ہم بلڈ پریشر کو بیماری نہیں سمجھتے. پوری قوم یہ کہتی ہے نہیں مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، میرا بس ہلکا پھلکا بلڈ پریشر اوپر نیچے رہتا ہے، یا پھر تھوڑی بہت مجھے یہ سانس کی پرابلم ہے. یا ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا ڈپریشن یا ٹینشن کو بھی ہم بیماری نہیں سمجھتے. ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ ریکمینڈ کر دیں، اپنے آپ سے میں کہہ دوں کہ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے یا مجھے کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاگل سمجھا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اب وہی بات ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم تھوڑے برین واشڈ ہیں، کیونکہ ہم اپنے متس کو بہت مطلب پکڑ کے چلتے ہیں. ہم نا تھوڑا سائنٹیفک نالج کے اوپر دیر سے آتے ہیں، پہلے متس کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں. بلڈ پریشر اور یہ جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہے ڈپریشن وغیرہ کے، ان میں بھی یہی کردار ہے. کسی کو سر میں درد ہوا نا، تو پہلے زمانے میں حکیم وغیرہ ہی ہوتے تھے جن کے پاس جایا جاتا تھا، یا جی پیز ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے اچھا سر میں درد ہے، کوئی نہیں، وہ بلڈ پریشر تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا آپ کا. وہ ان کا طریقہ تھا سمجھانے کا، جو کہ ایکچولی تھا نہیں. وہ سر درد شاید کسی اور وجہ سے تھا، لیکن وہ کہتے تھے سمجھ آ جائے گی، میری پبلک کو سمجھ آ جائے بات. وہ آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے وہ کہہ دیتے تھے، وہ ہم نے مان لیا. اب جب بھی سر میں درد ہوتا ہے، ہائے نہیں بی پی لو ہو رہا ہے میرا، وہ ہو نہیں رہا کچھ اور، لیکن وہ ایک تصور یہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے ذرا سا تھوڑا سا ایک پیلپیٹیشن فیل ہوتی ہے، دل گھبرانا شروع ہوتا ہے، ہائے میرا بی پی شوٹ کر رہا ہے. وہ کر نہیں رہا ہے، شاید نہیں کر رہا، لیکن گھبراہٹ کو یہ تصور دیا جا رہا ہے، ریلیٹ کر لیا اس چیز کے ساتھ، اسے ریلیٹ کر دیا گیا. اور پہلے زمانے میں ڈپریشن بہت دیر میں ہمارے یہاں ڈائگنوز ہوا ہے. ہمارے کلچر میں ڈپریشن کا ورڈ بہت دیر میں نارملائز کیا گیا. پہلے اس کو چھپایا جاتا تھا، اس کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، غلط برا سمجھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے ایک چیز جو ہمارے کلچر میں بہت دیر کے بعد آئی نا، تو اب اس کی ایکسیپٹنس بھی بہت دیر میں آ رہی ہے. لوگ ہیں آج کل کی جنریشن اس چیز کو اویئرنیس دلا رہی ہے ہر طرف. سوشل میڈیا از اے ہیوج ہیلپ. ہم لوگ جتنا ہو سکتا ہے اویئر کرنے کی کوشش کروا رہے ہیں، لیکن اس میں ٹائم لگے گا لوگوں کو ایکسیپٹ. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، موونگ آن ٹو دی ادر ڈیزیز جو ہم بات کر رہے تھے، بہت سیریس ہو جاتی ہے اگر اسے وقتی طور پر اس وقت کنٹرول نہ کیا جائے. استھما ہم نے دیکھا کہ جس طرح انہیلرز کا استعمال ہے، یا پھر اور پیشنٹس کچھ کافی سارے ڈراپس بھی یوز کرتے ہیں، بہت سی میڈیسنز استعمال کی جاتی ہیں. اب ایسے لوگوں سے بھی میں ملا کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں استھما ہے، کرونک قسم کا استھما ہے، لیکن ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے اور ہمیں روزہ رکھنا ہے. ان لوگوں کے لیے کیا تلقین کریں گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کسی کی اگر پیشن ہے، اسے ریلیجیسلی یہ فالو کرنا ہے عمل، تو ہم اسے انکریج کرنا چاہیں گے ڈیفینیٹلی. لیکن کس طرح اسے اپنے جو سانس کی روانی، اسے کس طرح بیلنس رکھیں؟ حمیر صاحب، اچھی بات یہ ہے کہ اب سائنس کافی آگے چلا گیا. اب ہماری ڈرگ انوویشنز بہت اچھی ہو چکی ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس بہت اچھے آپشنس آ گئے ہیں استھما کی کنٹرول کے لیے. اس لیے استھما کے اوپر میرے خیال سے بہت زیادہ کام کیا گیا، بہت اسٹڈیز ہوئی ہیں.
اس پہ اب ہم نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے. اب ہمارے پاس ماشاءاللہ ایسی لانگ ایکٹنگ ڈرگز آ گئی ہیں جو دن میں صرف 2 دفعہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ان کی کانسنٹریشن آپ کے بلڈ میں رہے گی تو وہ سارا دن جو 12-13 گھنٹے کا ہمارا جو فاسٹنگ پیریڈ ہے نا وہ آرام سے گزر جائے گا. ہاں اگر کوئی اس وقت ایک ایکیوٹ اٹیک کے تھرو گزر رہا ہے اور اس نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے, وہ ڈاکٹر اس کو جج کر کے بتا دے گا کہ تم 12-13 گھنٹے بغیر دوائی کے کیا گزر سکتے ہو یا نہیں, اپنی کنڈیشن کے مطابق. ہاں کنڈیشن کرٹیکل ہے, سانس کی تکلیف شدید ہے, واقعی اس سے گریز کریں کیونکہ اس وقت ان کے پاس آپشن نہیں ہے نا. آپ انہیلر یا نیبلائزیشن یا ایسی کوئی ڈرگس آپ روزے کے ساتھ نہیں لے سکتے, انفارچونیٹلی مسئلہ اس قدر ہوتا ہے. لیکن بہت سی اینٹی الرجی ڈرگز ہیں, اینٹی استھما ڈرگز ہیں جو ایز اے کنٹرولر کام کرتی ہیں. کچھ تو ایسی ہیں ماشاءاللہ سے کہ دن میں صرف 1 دفعہ لینا ہوتا ہے, وہ 24 گھنٹے کور دیتی ہیں آپ کو. تو رمضان سے پہلے ہی آپ اپنی ایک تھیراپی سٹارٹ کروا لیں. آپ اپنے انہیلرز جو 12-12 گھنٹے والے انہیلرز ہیں یا 24 گھنٹے والے انہیلرز آتے ہیں, بہت کامن آج کل مارکیٹ میں مل رہے ہیں, بائی پرسکرپشن آپ وہ اپنے پاس لے کے رکھیں, اور وہ آپ سحری سے پہلے, سحری کرتے وقت آپ ایک انہیلر پف یوز کر لیں اور ایک افطاری کے بعد یوز کر لیں. اچھا یوزلی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور بھی ایکس فیکٹر ہے, دیسی ٹوٹکے, اور پھر ان کا گھر کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یوزلی خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں, مائیں ہیں وہ بھی لگا رہی ہوتی ہیں اندازے کہ کس طرح کنٹرول کر لیا جائے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہتر فیل کیا جائے. اب کیا سیلف میڈیکیشن یا پھر ان ٹوٹکوں پہ عمل کرنا چاہیے یا پھر آپ جائیں اور پراپر علاج کرائیں؟ دیکھیں ٹوٹکے جو ہے نا آپ کی جو ہلکے پھلکے سمٹمز ہیں نا ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہیں. جہاں پہ آپ میجر ڈیزیز کے اوپر آ جاتے ہیں نا یا میجر کسی کنڈیشن کے اوپر آ جاتے ہیں, اس میں بہت سے ٹوٹکے تو بالکل کام نہیں کریں گے. وہ اگر آپ کسی کریٹیکل سٹیج پہ پہنچ گئے وہ ٹوٹکوں کا کام نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم بات کریں استھما کی, اگر سانس بند ہو گئی نا تو اس میں کوئی ٹوٹکا کام نہیں آئے گا. آپ اسٹیم میں بٹھا دیں, آپ کچھ بھی کر لیں, یو ہیو ٹو رن ٹو دی ایمرجنسی. لیکن وہیں اگر بات صرف کھانسی زکام سے شروع ہوئی ہے تو واقعی ہمارے پاس جو شاندار ہے, ہمارے پاس قہوے ہیں جو افیکٹو ہیں, وہ تو ہم بھی ریکمینڈ کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر کہ آپ بالکل ایز اے فرسٹ ایڈ یوز کریں. تو ٹوٹکے ایز اے فرسٹ ایڈ بہترین ہے, فرسٹ ایڈ کے طور پہ یوز کریں. چکر آ رہا ہے, شوگر فیل کم ہو رہی ہے, گلوکوز کا پاؤڈر جلدی سے مکس کیا پی لیا, بہترین ٹوٹکا ہے آپ کے لیے. اس طرح کے 2-3 گھر کے گھریلو جو ہمارے ہیں چیزیں آپ کر سکتے ہیں, وہ اسٹیپس. پیناڈول آپ لے سکتے ہیں, وہ بھی اب ایک ہماری فرسٹ ایڈ ٹوٹکے میں آگے پیناڈول لے لو تھوڑا سا اگر طبیعت ڈاؤن ہو رہی ہے تو. اس کے بعد اگر پھر بھی پرابلم ریزالو نہیں ہو رہی ہے اور طبیعت اب کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے, بیٹھنا مشکل ہے, لیٹنا مشکل ہے, چلنا پھرنا مشکل ہے, یہ 3 چیزیں اگر آپ کی افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں پھر تو ٹوٹکے کام نہیں کریں گے. اچھا اینٹی بایوٹکس کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, اب ہم نے دیکھا. ہم چھوٹے تھے تو شاید اتنا استعمال نہیں تھا, لیکن اب بہت زیادہ ہے. اور اس میں سیلف میڈیکیشن بھی لوگ کرتے ہیں خود ہی. مجھے لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا, مجھے اس دفعہ بھی یہ ہو رہا ہے تو میں نے یہ دوائی کھا لی ہے. اسے کس طرح روکا جائے, کیونکہ یہ اب ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. دیکھیں اور کہیں نہ کہیں ہم ڈاکٹرز ہی اس کے لیے بلیم لینے کے لیے حاضر ہیں. یہ ہماری غلطی ہے نا, پرسکرائب تو ہم نے کرنا شروع کیا تھا, کہیں نہ کہیں یہ کلچر ہماری طرف سے شروع ہوا. اب ہم اگر پراپر پیشنٹ کو گائیڈ نہیں کر رہے ہیں, ہم پرچی لکھ کے دے دے رہے ہیں اور پیشنٹ یہ زیوم کرے ڈاکٹر سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, ہاں یہ تو کھانسی ہے ہی, کھانسی کی دوا. آپ نے یہ کہہ دیا لیکن آپ نے گائیڈ نہیں کیا کہ آپ نے وہ 4 دوائیاں جو لکھی ہیں ان میں سے ایگزیکٹلی کون سی کھانسی کی دوا ہے. آپ نے نہیں کیا گائیڈ, آپ نے پرچی لی, بھیج دیا, ٹائم نہیں تھا, رش تھا, جو بھی حالات تھے. اس میں پیشنٹ نے یہ پرسیو کر لیا کہ یہ 4 دوائیاں میری کھانسی میں کام آئیں گی, اور نیکسٹ ٹائم بھی یہی استعمال کرنی ہے. اور ہر ڈاکٹر تو پاؤڈر والی دوا میجک دوا ہے, ایک یہ کانسیپٹ کہیں نہ کہیں ہم ہی قصوروار ہیں, ہم نے یہ کانسیپٹ ڈالا ہے. تو یہ کانسیپٹ ختم بھی ہم ہی کریں گے کہ یہ پاؤڈر والی دوا میجک دوا نہیں ہے, یہ بیکٹیریا کو مارنے کی دوا ہے. ایک ڈاکٹر ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کی کنڈیشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے. جہاں بات وائرس کی آئے گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ پاؤڈر والی دوا کام کرے گی. آپ کا دفاع ختم ہو جائے گا, دفاعی نظام اندرونی ختم ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ ڈاکٹر کا ہی ڈیسیجن ہوگا, اینٹی بایوٹک کب سٹارٹ کرنی ہے, کب. آپ گلا تک دیکھ کے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. بہت سے لوگ ہیں, میں نے گلا دیکھا تھا ڈاکٹر صاحبہ یہ تو دیکھیں بالکل لال پڑا ہے, اس کو تو ہونا ہی لال ہے, سفید کب ہوتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں, میں یہاں وہ نہیں کروں گا, ڈیوائڈ نہیں کروں گا ایک, لیکن بہرحال کچھ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں کہ جو فوراً انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں, فوراً اینٹی بایوٹک بھی دے دیتے ہیں, ساری چیزیں ریکمینڈ کر دیتے ہیں. اگر آپ کو چھوٹی سی کوئی پیچیدگی ہے تو وہ 10 دوائیاں دے دیں گے. ایسے ڈاکٹرز کے لیے کس طرح ان سے اوائڈ کیا جائے, یا پتہ چلے جی یہ ڈاکٹر صاحب صحیح نہیں ہے, یا یہاں جانا چاہیے یا وہاں جانا چاہیے, کیونکہ عوام تو معصوم ہے, ظاہر سی بات. بالکل صحیح بات ہے. کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. پیشنٹ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے, برائے مہربانی آپ نے اپنی تکلیف بتا دی, ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی, دوائی سمجھ لیں, 2 منٹ لگیں گے, اس ڈاکٹر سے ایکسکیوز کر لیں کسی بھی بہانے, بھلے اس کے پاس رش ہو. آپ نے پے کیا نا اس ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے, وہ بیٹھا وہاں پر ہے, تو اس کا حق ہے, اس کا فرض ہے اور آپ کا حق ہے. آپ اپنی دوائی سمجھ کے جائیں, ڈاکٹر بتا دیں یہ دوائی کس لیے, دوائی کس لیے. ایک کاؤنسلنگ اور ایک وضاحت, یہ بہت بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے. اگر ایک ڈاکٹر ٹیکا بھی لگا رہا ہے, فوراً ایمرجنسی روم میں بھیج رہا ہے, ڈرپ لگاؤ, ٹیکا لگاؤ, کائنڈلی وضاحت کر دیں. جو بھی مریض ہے اس کے لواحقین کو آپ ایک دفعہ وضاحت کر دیں, مریض کو وضاحت کر دیں, دیکھو تمہیں ٹیکا اس وجہ سے میں لگا رہا ہوں, ڈرپ اس وجہ سے لگا رہا ہوں, اس وقت یہ مسئلہ ہے تو مجھے یہ ایکشن لینا پڑ رہا ہے.
ایک دفعہ اچھی کاؤنسلنگ ہو جائے گی, لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا چاہے وہ 10 دوائی ہو یا 2 دوائی ہو. یوزلی خاموشی سے لگا دیا جاتا ہے, خاموشی سے. لوگ 2 دوائی پہ بھی خوش نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا ہی دیکھا, آپ کو کیا ہی آتا ہے, 2 ہی دوائی پہ لکھی ہے آپ نے, اس میں میرا کیا ہوگا. 4 مسئلے میں نے آپ کو بتائے تھے, وہ بھی سمجھانا ضروری ہے, اور 2 مسئلوں کے لیے 10 دوائی بھی سمجھانا بہت ضروری ہے. وہ جب تک آپ کی کمیونیکیشن پیشنٹ کے ساتھ اسٹرانگ نہیں ہوگی, آپ کا مریض تو کسی طرح بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا. وہ ڈیفینیٹلی ڈاؤٹ میں رہے گا. آپ کی علاج 100% ہوگا, لیکن وہ اگلی بار آپ کے پاس آنے سے گریز کرے گا کہ ایسا تو نہ تو مجھے سمجھایا, پتہ نہیں کیا کیا لگا دیا تھا اگلی بار, بل اتنا بڑا بنا دیا تھا, یا اس ڈاکٹر کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا, گونگا بہرا, بس اس نے ہمیں دوائی پکڑا دی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال اور پھر ہم اسے ریپ اپ کریں گے. رمضان المبارک میں خاص طور پر ڈائٹ پلان جو ہے اسے کس طرح ہم بہتر بنا سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کون سے ایسے فیکٹرز ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں بالکل اوائڈ کرنا چاہیے, کھانا ہی نہیں چاہیے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ جتنے بھی پروسیسڈ فوڈز ہیں نا, ہمارے یہاں پروسیسڈ فوڈ کا بہت کلچر چڑھا ہوا ہے. فروزن آئٹمز ہمارے مارکیٹ میں بہت زیادہ, اب تو سموسے اور یہ ساری چیزیں بھی فروزن آ رہے ہیں. ایوری تھنگ از فروزن. پراٹھا آپ کا فروزن آ رہا ہے. کینڈ آئٹمز بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. فروٹس فریش نہیں لیے جا رہے, وہ کینڈ آئٹمز لیے جا رہے ہیں. کائنڈلی پروسیس فوڈ کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھیں. ہاں مانا کہ آج کل کا ٹرینڈ ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا دیسی طریقے سے چلنا پڑے گا. کوشش کریں کہ جو بھی چیز ہو آپ کے گھر کی تازی ہو, فریش بنی ہوئی ہو. آرٹیفیشیل کلر والی چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں, جس میں کیچپ کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے. کیچپ ہمارے یہاں تو سالن کی طرح یوز ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک پروسیس فوڈ ہے, آرٹیفیشیل کلر کے ساتھ ہے. جتنے ایستما والے مریض ہیں وہ بہت افیکٹ ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیچپ کا کلر ہی ان کو کتنا زیادہ ایستمیٹک ریئیکشن کرا رہا ہوتا ہے. تو پروسیس فوڈ اور پھر فرائیڈ آئٹمس, کائنڈلی اپنے ٹیبل پہ فرائیڈ آئٹم کوئی جج نہیں کرے گا, کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا اگر آپ کے سموسے ہیں اور پکوڑے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے. آپ اپنی ڈائٹ کو, اپنا دسترخوان بالکل بیلنس رکھیں. اگر آپ نے ایک فرائیڈ آئٹم رکھا ہے تو ایک فروٹ کا آئٹم ضرور رکھیں, اور ایک آپ پلز رکھیں جیسے چنے چھولے وغیرہ, انتہائی ہیلدی آئٹمز ہیں. اس طرح آپ کی چیزیں جو نا بیلنس ہونی چاہیے. تھوڑا دہی کا کٹورا ہونا چاہیے, آپ دہی چاٹ بنا لیں, بیلنس کر کے رکھیں. ایک ساتھ رٹ کے 3-4 فرائیڈ آئٹمس نہ ہوں, اور رٹ کے میٹھے زیادہ نہ ہوں. کسی چیز کو ایکسیسو میں نہ لے کے جائیں. شربت مناسب طریقے سے بنائیں, خوب زیادہ میٹھا شربت رکھے, اور سب کے لیے مینڈیٹری کہ شربت نہیں پیو گے تو بھائی ہماری تو کلچر کا حصہ ہے, تو اس کے بغیر تو آپ کی افطاری نہیں ہوگی, یہ بھی مینڈیٹری نہ کریں. کلچر یہ شربت کا ہم نے شروع کیا ہے, سارے آرٹیفیشیل کلرز یہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. کولڈ ڈرنک کا استعمال قطعاً نہ کریں, تو بالکل میرے خیال سے حرام ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار جوائننگ اس, اور آپ کو مزید بھی زحمت دیتے رہیں گے. یہاں دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بہت اہم ٹاپک ہے رمضان المبارک کے حوالے سے. اچھا انسان کس طرح بن سکتے ہیں, حقوق العباد کو کس طرح فالو کیا جائے. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا تاریخی اقدام, عوام کے لیے مفت آٹے اور سستے پیٹرول کی سہولت کا اعلان. رمضان المبارک کے دوران مستحق افراد کو مفت آٹے کی فراہمی. کم آمدنی والے خاندان ماہ مبارک کے دوران 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے مفت حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ موٹر سائیکل رکشہ اور چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے 100 روپے فی لیٹر کی رعایت نافذ العمل ہوگی. ماہ سیام کی آمد ہے. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں سارا بھٹی. ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کے لیے پی ٹی وی نیوز پر ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں. اس ٹرانسمیشن میں آپ کی ملاقات کرائیں گے معروف مذہبی اسکالرز سے, ممتاز شخصیات سے کرائیں گے جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کامیابی حاصل کی ہے. اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے طبی مشورے, ہیلتھ اینڈ فٹنس ٹپس اینڈ لاٹس مور. لیکن سب سے مزے کی بات, ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لائیو کوکنگ میں نت نئے پکوان جو آپ سحری اور افطاری دونوں میں بنا سکیں. ماہ سیام میں آپ نے رہنا ہے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رمضان پاکستان میں. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور, اور جس طرح بریک پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس بابرکت مہینے میں, رمضان المبارک کے مہینے میں
किस तरह बेहतर इंसान बना जाए, इंसानियत के साथ मोहब्बत, सलूक और रवादारी किस तरह इख्तियार की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हम बहुत मुश्किल अमल है, हमारी ज़बान, हमारे सुनने के अंदाज़, हमारा बोलने का अंदाज़ किसी को तकलीफ़ पहुँच सकती है। हमें बाज़ औक़ात पता नहीं चलता कि हमारे बात करने के अंदाज़ से या फिर कोई ऐसी बात दिल से या बात ज़बान से अदा हो जाए कि जो आसपास के इंसान हैं उन्हें बुरा लग जाए। इस चीज़ को इस्लाम बहुत अहमियत देता है। इस्लाम मोहब्बत, भाईचारे और इसके दर्स को प्रमोट करता है कि अगर आपके साथ कोई आसपास लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए, और ख़ास तौर पर माह रमज़ान यकीनन ऐसा महीना है कि जब आप अपने से बढ़कर, अपना आप छोड़कर दूसरों की खिदमत में वक्त गुजारें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियोज़ में मुफ्ती जाहिद असलम साहब। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मुफ्ती साहब, जिस तरह इबादत का सिलसिला बहुत बढ़ जाता है, हम देखते हैं मसाजिद आबाद हो जाती हैं, अल्लाह का घर आबाद हो जाता है और हर तरफ खाने पीने का माहौल है, दस्तरखान लग जाते हैं, इंसानियत को क्यों हम उस अहमियत से नहीं देते, उतनी अहमियत नहीं देते कि जिस तरह हमें बाकी चीज़ों को अहमियत देते हैं, साथ साथ इंसानियत को हम पीछे क्यों छोड़ देते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दौर हाज़िर के लिहाज से बेहतरीन सवाल किया गया जी। इस माह मुबारक के अंदर जहाँ इबादत का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ जाता है और जहाँ लोगों की इबादत बहुत ज़्यादा मकबूलियत की तरफ जाती हैं, वहाँ पर ये भी ज़रूरी अमर है कि हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद का ख्याल किया जाए। मैं इब्तिदा में रमज़ान मुबारक के हवाले से बात करके फिर यहीं से अगली बात करूँगा। देखिए, रब्बुल आलमीन ने हमें ये माह मुबारक इसलिए अता फ़रमाया कि हम अपने आप को खालिक की बारगाह में मकबूल तरीन बंदा बना सकें। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के आयत नंबर 183, 84, 85 में इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। क्यों फ़र्ज़ किए गए? क्योंकि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ थे। अब इसका बुनियादी जो मकसद बयान किया कुरान ने, कुरान ये कहता है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब तकवे के लिए ज़रूरी है कि जहाँ आप हकूक़ुल्लाह का ख्याल करते हैं वहीं पर आप हकूक़ुल इबाद का ख्याल करेंगे। और इससे अगली मंजिल ये है कि जब तुम में से किसी खुश नसीब को ये माह सियाम, माह गुफ़रान नसीब हो जाए तो फिर क्या करना है? फल यसुम हो, उसके रोज़े रखने हैं। अच्छा, रोज़े रखने के बाद क्या करना है? ये भी हुक्म दिया गया कि अगर आप रोज़े भी रखते हैं, तरावीहात भी अदा करते हैं, इबादत सारी करते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों से, इंसानियत से आप पेश नहीं आते, तो ये आपकी सारी चीज़ें जो है बेकार जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि जब तुम मेरी बारगाह में आ गए हो तो मेरे बंदों से भी प्यार करो। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिए, इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह ताला के इनामात और रहमतें बढ़ा दी जाती हैं, यानी नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर, एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर। यहाँ पर मुझे मेरे आका की एक हदीस पाक याद आ रही है। हुज़ूर फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाह कुल्लु अमल इब्नि आदम लहू इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। बहवाला बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 673, हदीस नंबर 1805 है। और यही हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 807 पे मौजूद है और हदीस नंबर है 1151। और यही हदीस पाक सुनन कुबरा के अंदर मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 90, हदीस नंबर 2525 है। और यही हदीस पाक मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर मौजूद है, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 323 है, हदीस नंबर 7174 है। और यही हदीस पाक मुस्नद बाज़ार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 129 और हदीस नंबर है 915। हदीस क्या है? इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह का करम बढ़ जाता है। मेरे आका फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए होगा मगर रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जज़ा हूँ। फिर इसकी एक दूसरी रिवायत मिलती है कि कुल्लु अमल इब्नि आदम लहू फल अशरतु फल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला सभी मियति दीफिन इल्ला सियामा। बहवाला सुनन दारमी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 40, हदीस नंबर 1770। और यही हदीस पाक अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 443 में मौजूद है। और सही इब्ने खुज़ैमा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 197, हदीस नंबर 1898 है। और अत-तरग़ीब व तरहीब किताब का नाम है, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 37, हदीस नंबर है 1442। मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ वो ये, हुजूर फरमाते हैं कि इब्ने आदम जब कोई काम करते हैं तो उसको एक नेकी का जो सवाब है 10 के बराबर या 700
یا ڈبل فرمایا مگر روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو مار دیتا ہے, اپنے نفس امارہ کو شکست دے کر جاتا ہے. جب نفس امارہ کو آپ نے شکست دے دی تو پھر لازم ہے کہ آپ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا خیال کریں, پیار کریں, سیر و افطار میں ان کا خیال کریں اور ان سے انسانیت کے ساتھ پیش آئیں گے تو یہ ساری عبادات ہمیں کام آئیں گی. اگر ہم عبادت کے لیے کمر بستہ رہیں لیکن رب کی مخلوق کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیں گی. سب ہم چھوٹے تھے تو یہ تدریسی عمل تھا, گھر سے بھی بتایا جاتا تھا, اب شاید کچھ رجحان کم ہو گیا ہے, والدین بھی نہیں بتاتے, کیا تلقین کریں گے؟ سرکار تلقین یہی ہے کہ جو میرے آقا نے 2 ہجری میں شعبان المعظم کی 10واں دن تھا, حضور نے خطبہ دیا تھا استقبال رمضان کے حوالے سے. میرے آقا نے جو اصحاب کو تلقین کی تھی, مسجد نبوی کا وہ منظر ہے, میرے آقا منبر رسول پر ہیں, سامنے حضور کے پیارے وفادار صحابہ بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. سب سے پہلا حکم جو حضور نے دیا فرمایا کہ روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں لیکن جو غرباء ہیں زکوٰۃ ان کے گھروں تک پہنچاؤ, جو مساکین ہیں ان کے گھروں تک صدقات پہنچاؤ, جن کے گھروں میں روٹی نہیں پکائی جاتی, ہنڈیاں جو ہیں نہیں جلائی جاتی, فرمایا ان کے گھروں میں جا کر یہ چیزیں پہنچاؤ. اور میرے آقا تلقین کرتے تھے آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہم مساجد کا مدارس کا رخ کرتے ہیں وہیں پر ذرا مڑ کر اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ لیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. یہاں پر باقاعدہ ڈیٹیل ہے پوری کہ آپ خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو خالق کے بندوں کی طرف بھی ذرا مڑ کر دیکھیں. جب خالق کے بندوں سے آپ پیار کرو گے, میرا رب فرماتا ہے کہ یہ بندے ہو کر میرے بندوں سے پیار کر رہے ہیں تو میں خالق ہو کر کیوں نہ بندوں سے پیار کروں. تو بس میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ جب تم اللہ کے بندوں پر نرمی کرو گے, خیال کرو گے, کسی کی ایک پریشانی دور کرو گے تو قیامت کے دن عرش اولا کا رب تمہارے اوپر رحمتیں نچھاور کر دے گا اور تمہاری پھر مغفرت فرما دے گا. صحیح. مصطفیٰ نوجوان نسل کی اگر بات کر لیں تو دور حاضر میں ہم نے ایک بہت اچھا ٹرینڈ دیکھا, عبادات کا سلسلہ بہت زیادہ ہے بے شک, اور معلوم بھی ہے کہ کس طرح کیا کون سا عمل ہونا چاہیے, لیکن انسانیت جو ہے اس کا ان کو درس کس طرح دیا جائے, یہ جو ان کے اندر ایک احساس جذبہ ہے یا جذبہ کس طرح اس کو پیدا کیا جائے؟ حضور دیکھیے کہ یہ جو انسانیت کا معاملہ ہے, جب آپ انسان ہیں تو انسانیت کا ہونا ضروری ہے. پہلے نمبر پر تو منبر و محراب سے یہ آواز جانی چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو پتہ چلے. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن سے دوری بھی ہو سکتی ہے, اسلام سے دوری بھی ہو سکتی ہے, اور ہم اس ماہ مبارک کے اندر جو گنتی کے 29 دن یا 30 دن ہوتے ہیں یہ ہم جب گزارتے ہیں تو مختلف اقسام ہیں, مختلف کام ہیں, ان کاموں کی طرف زیادہ رجحان ہے. نوجوانوں کو اسلام کی طرف آنا ہے, قرآن کی طرف آنا ہے, اور پھر جب نوجوان ہمارے اس ملت اور اسلام کی طرف آئیں گے, اس طرف جھکاؤ ہوگا تو پھر ہمارا وطن, ہمارا معاشرہ انشاءاللہ العزیز کامیابی کی طرف جائے گا, اور یہ آگے آنے والی نسلیں جو ہے یہ سدھر جائیں گی. اگر یہ صرف انسان رہیں, انسانیت کو اپنے اندر نہ جگائیں تو یہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صاحب یہی بات میں جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا صرف حقوق اللہ پورے کر لیے تو ہم بری ذمہ ہو گئے, یا کیا صرف حقوق العباد پورے کر لیے تو ہماری آخرت سنور گئی؟ یہ بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے؟ بیلنس بہت ضروری ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ میرے رب نے فرمایا کہ اگر حقوق اللہ میں کہیں پر کوئی نہ چاہتے ہوئے تم سے کمی کوتاہی رہ گئی تو یہ میرے اوپر ہے کہ میں اپنی شان رحیمی اور کریمی کے مطابق معاف کر سکتا ہوں. لیکن اگر میرے حقوق سارے تم نے ادا کر دیے, حقوق العباد تم نے پامال کیے, تم نے ان کو پس پشت ڈال دیا, فرمایا کہ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ تم حقوق العباد جا کر معاف نہیں کرا سکو گے. اور یہاں پر ایک جملہ یہ ہے, سوال یہ ہے کہ قیامت کا نفاذ ہی کیوں, قیامت کیوں قائم ہوگی, میدان حشر کیوں لگایا جائے گا؟ اس لیے کہ اس دن ایک عدالت لگنی ہے, اور اس عدالت کے اندر حقوق العباد کو بھی تولا جائے گا. اس عدالت کے اندر پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا میرے بندوں کا خیال رکھا اور کتنا تم نے حقوق العباد ادا کیے. تو قیامت کا قائم ہونا اس لیے ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کس نے کتنے حقوق ادا کیے ہیں. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. حقوق اللہ ہیں تو حقوق العباد بھی ضروری ہیں, حقوق العباد ہے تو حقوق اللہ بھی ضروری ہے, دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور جاتے جاتے ہم آج ٹیم گرین کو گڈ لک کہنا چاہیں گے, کیونکہ ظاہر دوسرا T20 میچ ہے. پہلا T20 میچ ہم نہیں جیت سکے اور افغانستان نے ہمیں آؤٹ کلاس کیا تھا تینوں فیلڈز میں, لیکن بہرحال دیکھنا یہ کہ آج کا جو میچ ہے T20 وہ پاکستان جیت کر سیریز کو بیلنس کرتا ہے یا نہیں کرتا.
پوری دعائیں اور پوری امیدیں ٹیم گرین کے ساتھ ہیں. آن دیٹ نوٹ مجھے دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8.